मास्टर जी का ये सपना था कि उसका बेटा बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करे। वैसे तो सुहेल पढ़ाई में काफ़ी लायक था, लेकिन बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करना कोई आसान मामला नहीं था। इसलिए मास्टर साहब ने अपने बेटे पर सख्त मेहनत की। उसने अपने बेटे के कमरे में एसी लगवाया ताकि गर्मी के मौसम में पढ़ाई में खलल ना पड़े और वो ठीक तरीके से पढ़ सके। मास्टर साहब की आदत थी कि वो रात खाना खाने के बाद घर से बाहर चहलकदमी करते थे। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मास्टर साहब ने खाना खाया और फिर चहलकदमी करने के लिए गेट से बाहर निकले तो देखा कि कबाड़िए का बेटा दिलावर पढ़ाई में मसरूफ़ है। मास्टर साहब ने लड़के से पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो। दिलावर ने मास्टर साहब को बताया कि पिछले 2 माह से बिजली का बिल अदा नहीं किया तो वापडा वाले मीटर उतार कर ले गए, इसलिए इधर बैठकर पढ़ रहा हूँ। मास्टर साहब ने लड़के से कहा कि ये जगह पढ़ने के लिए नहीं, रात के वक्त अगर तुम्हारे साथ कोई मसला पेश आ जाए, मुसीबत में भी इंसान फंस सकता है, लिहाजा यहाँ मत बैठो। दूसरे दिन लड़का दोबारा वहाँ पढ़ने आया तो मास्टर ने गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना, अगर दोबारा नज़र आए तो अच्छा नहीं होगा। इम्तिहान हुआ तो मास्टर साहब के बेटे सुहेल ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, मगर कबाड़िए के बेटे ने इम्तिहान ना दिया। मास्टर ने उस गरीब लड़के को तलाश किया तो पता चला कि दिलावर का बाप एक कबाड़िया था। उसके बेटे को पढ़ने का बहुत शौक़ था। अपने बेटे के इस शौक़ को देखकर वो हैरान था। दिलावर सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि मेहनत मजदूरी में भी अपने बाप का हाथ बटाता था। वैसे तो वो अपने बाप के हर वक्त साथ रहता। उसका बाप दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता, दिलावर अंदर चला जाता। तकरीबन मोहल्ले के हर घर से कबाड़ जमा करते। उसमें पुराने फर्नीचर, टूटी हुई कुर्सियाँ, लोहे से बना सामान शामिल था। मगर फिर भी इम्तिहान जब करीब आते तो दिलावर अपने बाप से यही कहता कि अब मुझे इम्तिहान की तैयारी करना है। उसका बाबा हमेशा अपने बेटे से यही कहता कि बेटा, ये पढ़ाई लिखाई हमारे लोगों के मामलात नहीं, हम गरीब लोग इस पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। दिलावर अपने बाप से यही कहता कि बाबा, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने तालीम हासिल नहीं की। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही देखा कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं। आपके ही बकौल आपके बाप यानी मेरे दादा भी मजदूरी करते थे। हमारे ख़ानदान में कभी कोई पढ़ ना पाया, मगर ये मेरा ख्वाब है। मैं इस ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। मैं सारा साल आपके साथ रहूँगा, छोटे मोटे कारोबार में आपकी मदद करूँगा, मगर सिर्फ़ एक चीज़ की दरख्वास्त करता हूँ, जब मेरे इम्तिहान करीब हों तो मुझे पढ़ने दीजिए। बाप अपने बेटे के इस शौक़ को देखते हुए उसे इजाज़त दे देता कि जा बेटा, अपनी ज़िंदगी जी, खूब मेहनत कर और अपना ख्वाब पूरा कर। अगर तेरे नसीब में होगा तो ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। इस माह बिजली का बिल 25,000 आया तो दिलावर का बाप आशिक हुसैन परेशान हुआ। उसने इस माह बिजली का बिल अदा ना किया क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे। अगले माह दोबारा बिल बहुत ज़्यादा आया तो आशिक हुसैन काफ़ी परेशान हुआ और वो जानता था कि उसका कनेक्शन काट लिया जाएगा। मुसलसल 2 माह तक बिजली का बिल अदा ना करने पर वापडा की एक टीम आई और मीटर उतार कर ले गए। दिलावर के बाप ने अपने बेटे से यही कहा कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि कभी दोबारा इस घर में रोशनी नहीं होगी, क्योंकि कनेक्शन लगाना हमारे लिए आसान नहीं। 1 महीने बाद मैट्रिक के इम्तिहान थे। दिलावर दिन को घर में पढ़ता जबकि रात को मास्टर शब्बीर हुसैन के गेट के सामने बैठ जाता। मास्टर साहब के गेट पर एक बहुत बड़ा बल्ब लगा था। इस एनर्जी सेवर की रोशनी बहुत ज़्यादा थी और दिलावर वहाँ बैठकर पढ़ाई कर सकता था। मास्टर शब्बीर हुसैन का बेटा भी था जिसका नाम सुहेल था। मास्टर साहब अपने बेटे पर बहुत मेहनत कर रहे थे। यूँ तो सुहेल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, लेकिन मास्टर का एक ख्वाब था और वो ये ख्वाब पूरा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसका बेटा बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करे। उसने अपने बेटे की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था, लिहाजा उसने अपने बेटे को कमरे में एसी लगवा कर दिया और ख़ुद बाहर सिहन में सोते ताकि सख्त गर्मी में उसकी बेटे की पढ़ाई में खलल पैदा ना हो, वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। मास्टर साहब की आदत थी कि वो रात खाना खाने के बाद घर से बाहर चहलकदमी किया करते। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मास्टर साहब ने खाना खाया और फिर उसके बाद चहलकदमी करने के लिए घर से बाहर निकले तो देखा कि कबाड़िए का बेटा दिलावर गेट के पास ही पढ़ने में मसरूफ़ है। मास्टर साहब उसे जानते थे क्योंकि वो उसी के स्कूल में तो ही पढ़ता था, लेकिन दिलावर से मास्टर साहब को शिकायत थी कि वो एडमिशन करवा के फिर काफ़ी महीने स्कूल नहीं आया था।
ماسٹر صاحب نے اس کے باپ کے نام پیغام بھی بھیجا تھا کہ اپنے بیٹے کو سکول بھیجو، لیکن وہ دلاور کو سکول نہیں بھیجتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ ماسٹر صاحب ہم غریب لوگ ہیں، میرا بیٹا کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ ماسٹر صاحب نے دلاور سے پوچھا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ واپڈا والے ہمارا میٹر اتار کر لے گئے اور ہمارے گھر میں بجلی نہیں۔ یہاں آپ کے گھر کے باہر کافی پرسکون جگہ ہے، ٹریفک کا شور بھی نہیں اور اس بلب کی روشنی کافی تیز ہے، لہٰذا یہاں بیٹھ کر میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے دلاور سے کہا کہ دیکھو دلاور، بات دراصل یہ ہے کہ رات کو اس پہر تم پڑھ رہے ہو، آج کل شہر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ اگر کل کو تمہارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے یا کوئی تجھے نقصان پہنچائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ ماسٹر صاحب کے گھر کے سامنے ہی بیٹھا تھا، لہٰذا کوشش کرو کہ یہاں نہ آؤ۔ یہ کہہ کر ماسٹر صاحب چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو دلاور ابھی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ مگر ماسٹر صاحب کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دوسری رات دیکھا کہ دلاور وہیں بیٹھ کر دوبارہ پڑھ رہا ہے، گیٹ کے باہر کپڑا بچھائے اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بار ماسٹر صاحب کو غصہ آیا۔ اس نے سخت الفاظ میں دلاور سے کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا لیکن تو دوبارہ آ گیا، چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دلاور اداس چہرے کے ساتھ وہاں سے اٹھا، کپڑا جو اس نے بچھایا ہوا تھا فولڈ کیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماسٹر نے دل میں سوچا کہ میں نے بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ جس طرح میرا اپنا بیٹا پڑھائی کرنے میں مصروف ہے اور سخت محنت کر رہا ہے، شاید اس بچے کے بھی کوئی خواب ہوں گے، وہ بھی اپنے باپ کے خواب پورے کرنا چاہتا ہوگا۔ ماسٹر صاحب دل ہی دل میں پچھتایا لیکن اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ نہ ہی وہ دلاور کے گھر گیا تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے یا پھر کم از کم اسے پڑھنے کی اجازت ہی دے دے اپنے گھر کے سامنے۔ وہ روز اپنے آپ سے وعدہ کیا کرتے کہ آج دلاور کے پاس ضرور جاؤں گا، اس کو ایک اچھی سی سولر لائٹ خرید کر دوں گا تاکہ وہ آرام سے اپنے گھر میں پڑھ سکے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ماسٹر نے سستی برتی اور دلاور کے پاس نہ کیا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد یہ بات ماسٹر صاحب کے دماغ سے ہی چلی گئی۔ وہ بھول گئے کہ اس نے دلاور سے کیا کہا تھا۔ کل سہیل کا پہلا پیپر تھا۔ ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا۔ سہیل پیپر دے کر واپس آیا تو خوش تھا، اب یہی پیپر اس کے اچھے ہونے لگے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اس کے سارے پیپر اچھے شاندار طریقے سے ہوئے۔ سہیل کی محنت رنگ لائی اور ویسا ہی نتیجہ آیا جیسا ماسٹر صاحب کی خواہش تھی۔ سہیل نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور ماسٹر کا وہ سپنا جو اس نے دیکھا تھا وہ پورا ہوا۔ ماسٹر صاحب نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور جب محلے کے تمام چھوٹے بڑے لڑکے جمع ہونے لگے اس وقت اچانک اسے دلاور یاد آیا۔ ماسٹر صاحب کی نگاہیں دلاور کو تلاش کر رہی تھیں کیونکہ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ جب سارے بچے یہاں آئے ہیں تو دلاور کیوں نہیں آیا۔ ماسٹر صاحب دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ اس نے دلاور کو کیوں فراموش کیا، وہ اس کے گھر کیوں نہ گیا۔ پھر یہ بھی سوچا کہ دلاور کا کیا بنا، وہ تو میرے بیٹے کا کلاس فیلو تھا۔ یہی سوچتے ہوئے تیز تیز قدموں کے ساتھ وہ دلاور کے گھر روانہ ہوئے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دلاور کا باپ عاشق اس کے سامنے آیا۔ اس نے اچانک ماسٹر صاحب کو اپنے دروازے پر دیکھا تو خوش ہوا اور ماسٹر صاحب کا استقبال کیا۔ ماسٹر صاحب کو گھر کے اندر بلایا تو ماسٹر نے انکار کیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پہلی بار ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، میں اچھی چائے بناتا ہوں، آپ کو چائے پیے بغیر تو نہیں جانے دوں گا۔ ماسٹر صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے لیکن ان کی نگاہیں تو دلاور کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دلاور کے باپ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کافی دنوں سے وہ مجھے محلے میں نظر نہیں آیا، اور سچ پوچھو تو میں دلاور سے ملنے ہی یہاں آیا تھا۔ ماسٹر کے سوال پر عاشق کباڑیے کا چہرہ اتر گیا اور اداسی چھا گئی۔ ماسٹر کو تشویش ہوئی اور پوچھا کہ دلاور کہاں ہے؟ عاشق کباڑیے نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، دراصل غلطی میری ہی تھی، میں نے اس بیچارے کے ساتھ بہت سختی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دلاور کے امتحان قریب تھے اور اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خاندان کی تقدیر بدلنا چاہتا تھا اور سخت محنت کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ کام میں بھی میرا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ زیادہ بل آنے کی وجہ سے میرا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر گلیوں میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ پہلے تو وہ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھتا تھا، پھر پتہ نہیں وہاں اس نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا
اور چودھری کی حویلی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ چودھری رات کو اپنے آوارہ کتے آزاد کر دیتا۔ پہلے ہی رات جب وہ پڑھائی میں مصروف تھا تو چودھری کے کتوں نے اس پر حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ چودھری کے ملازموں نے دلاور کو کتوں سے الگ کیا، مگر کافی وہ زخمی ہو چکا تھا، چہرے پر بھی کاٹنے کے بڑے بڑے نشانات تھے۔ چودھری کو جب اس بات کا علم ہوا تو دلاور کو ہسپتال لے گیا، مرہم پٹی کروائی، پھر ملازم دلاور کو میرے گھر چھوڑ گئے۔ چودھری نے علاج معالجے کے لیے کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ ان حالات میں دلاور امتحان نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کے علاج کے لیے چودھری کے دیے ہوئے پیسے کم پڑ گئے اور مجھے بھی اس پر خرچ کرنا پڑے۔ میں بار بار اسے تانے دیتا تھا کہ کیا ضرورت تھی لوگوں کے گھروں کے سامنے رات کو بیٹھنے کی۔ اس کو پورے 14 انجیکشن لگے اور سارا خرچہ میری طرف سے ہوا۔ اپنا سارا کباڑ جو میں نے گھر میں جمع کیا تھا اور شہر میں اچھے داموں فروخت کرنا چاہتا تھا، وہ کباڑ میں نے اس کے علاج پر خرچ کر دیا۔ اس بات کا مجھے بہت بڑا رنج تھا اور غصہ بھی تھا۔ میں بار بار دلاور کو اس بات کے تانے دیتا تھا کہ میرے حالات ٹھیک کرنے والا تو نے تو الٹا مجھے برباد کیا، تجھ پر میں نے ساری جمع پونجی لگا دی۔ میرے یہ تانے برداشت نہ کر پایا اور مجھے بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کے کچھ دوست تھے، ان سے بھی پتہ کیا، لیکن اس کا ٹھکانہ معلوم نہ ہوا۔ میں نے شہر میں اسے بہت تلاش کیا، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلاور نے اپنے آپ کو کہیں چھپا لیا۔ پولیس اسٹیشن گمشدگی کی میں نے رپورٹ بھی درج کروائی تو وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے تعاون نہیں کر رہے تھے۔ اب سوچتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچارہ تو میرا ہمدرد تھا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں نے بیٹے کا ساتھ نہ دیا اور اسے بہت ساری باتیں سنائیں۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، اسے 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے، کس حال میں ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہوں۔ ماسٹر نے جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ احساس ندامت میں مزید جلنے لگا۔ عاشق حسین سے اس کی بات نہ کی، لیکن دل ہی دل میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس رات اگر میں دلاور کو منع نہ کرتا تو یہ نتائج نہ نکلتے۔ میں کیسا استاد ہوں، ایک استاد ہونے کے ناطے مجھے اپنے طالب علموں سے محبت کرنی چاہیے، ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا تو اے سی میں پڑھ رہا تھا، مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں دلاور سے کہتا کہ بیٹا اندر آ جاؤ اور میرے بیٹے کے ساتھ مل کر پڑھو، لیکن میں نے تو اسے گھر سے باہر بھی بیٹھنے نہ دیا۔ ایسی سوچیں جب ماسٹر کے دل میں آتیں تو اسے مزید پریشان کرتیں۔ اس نے عاشق حسین سے وعدہ کیا کہ میں دلاور کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تمہارا دلاور تجھے ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب نے دلاور کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، خود شہر کی طرف نکل پڑے۔ شہر کے بڑے بڑے اڈوں پر دیکھا، درباروں میں بھی دیکھا، اس کے علاوہ ہسپتالوں میں بھی دلاور کو تلاش کیا کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو۔ ماسٹر کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے بڑے بڑے سرکاری ہسپتالوں کے سرد خانوں میں پڑی لاشوں کا بھی پتہ کیا، لیکن کہیں پر دلاور کا پتہ نہ چل سکا۔ ماسٹر کا نیٹ ورک کافی وسیع تھا، 30-35 سال سے وہ ٹیچنگ میں وابستہ تھے۔ اس کے بڑے سٹوڈنٹ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے اور اپنے انہی طالب علموں کی وجہ سے اس نے دلاور کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ مختلف اخبارات میں دلاور کی تصاویر چھپوائیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دراصل دلاور یہ شہر چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ وہ یہاں سے ملتان شفٹ ہو گیا تھا۔ ملتان جانے والی بس میں بیٹھ گیا جبکہ اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ جب اس سے کرایہ مانگا تو ڈرائیور کی منت کی اور جھوٹ بولا کہ میری جیب کٹ چکی ہے، مجھ پر احسان کریں، کسی طرح مجھے ملتان جانے دیں، میں وہاں مزدوری کر کے آپ کا کرایہ ادا کروں گا۔ ڈرائیور نے اس پر ترس کھایا اور بغیر کرایہ لیے اسے ملتان جانے کی اجازت دی۔ وہ بس اڈے سے اترا، سب سے پہلے اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو بس سٹاپ کے سامنے ایک ہوٹل کے پاس بیٹھی تھی۔ بہت کمزور تھی اور مجبور لگ رہی تھی۔ جب دلاور اس کے پاس گزرنے لگا تو اس نے دلاور سے مانگنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن دلاور کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا دنیا میں کوئی نہیں؟ اس عورت نے کہا کہ میرے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ جب ان کی شادیاں ہوئیں تو مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھے، مجھے چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ دلاور نے اسے اپنے ساتھ لیا اور کہا آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیں، کوئی تو خدا ترس ڈاکٹر ضرور ہوگا جو اس حالت میں آپ کا علاج کرے گا۔ دلاور اسے سرکاری ہسپتال لے گیا۔
وہ جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوئے تو خوش قسمتی سے ڈاکٹر اشفاق کی ان پر نظر پڑی۔ ڈاکٹر اشفاق ایک خدا ترس آدمی تھے۔ اس نے دیکھا کہ 14-15 برس کے لڑکے نے ایک عورت کو سہارا دیا ہے۔ ڈاکٹر نے دلاور سے پوچھا کہ بیٹا یہ کون ہے آپ کی اور اسے کیا مسئلہ ہے؟ دلاور نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ماں کا علاج کریں، لیکن علاج کے پیسے میرے پاس بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دلاور سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اسے دوائی دیتا ہوں۔ دلاور نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد حقیقت بتائی کہ یہ بے سہارا عورت ہے۔ میری نظر اس پر پڑی تو مجھے اپنی مرحوم ماں یاد آ گئی، لہٰذا اسے اپنی ماں بنا لیا۔ آپ اس پر احسان کریں اور کسی اولڈ ہوم میں داخل کروائیں۔ ڈاکٹر نے دلاور سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس پر دلاور خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر سے کہا کہ میں اس شہر میں میرا کوئی اپنا نہیں، مجھے بھی یتیم سمجھیں۔ ڈاکٹر اشفاق نے کہا کہ ایک شرط پر میں اس خاتون کو اولڈ ہوم میں داخل کرواؤں گا، اگر تم میری کلینک پر جاب کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر دلاور خوش ہوا، کیونکہ اسے جاب کی اشد ضرورت تھی، اسے سہارے کی ضرورت تھی اور ڈاکٹر صاحب نے اسے سہارا دیا۔ وہ ڈاکٹر اشفاق کی کلینک میں ریسپشنسٹ کی جاب کرتا رہا اور ڈاکٹر صاحب کا اعتماد جیتتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے مختلف طریقوں سے اس کی آزمائش کی اور تسلی کی کہ دلاور لالچی انسان نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب جب بھی کہیں جاتا یا کسی مریض کو اس کے گھر دیکھنے کے لیے جاتا تو دلاور کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایک دفعہ آدھی رات کو ایک مریض کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر صاحب اس کا چیک اپ کرنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ اسے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ واپسی پر ویران سڑک پر کچھ ڈاکوؤں نے ڈاکٹر صاحب کو روکا۔ ڈاکٹر صاحب کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ لٹیرے ہیں جو اس کی طاق میں بیٹھے تھے، تو اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ انہوں نے گاڑی پر فائر کیے اور ٹائر میں فائر لگنے کی وجہ سے گاڑی ایک درخت کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ڈاکٹر اور دلاور کو معمولی سی چوٹیں لگیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکل کر فرار ہوتے ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو اغوا کر کر لے جا رہے تھے، جبکہ دلاور ان کے سامنے آیا اور کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ کو جانے دیں، مجھے ساتھ لے جائیں۔ ڈاکو دلاور کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ دیا۔ ایک نامعلوم مقام پر وہ دلاور کو لے کر گئے۔ پھر ڈاکٹر سے کہا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 1 کروڑ روپے بتائے گئے اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ جب دلاور نے یہ بات سنی تو ڈاکوؤں سے کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ میں ان کا ملازم ہوں، بیٹا نہیں۔ آپ میرے مالک سے پیسوں کا تقاضا نہ کریں، ہاں البتہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار ڈالیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دلاور سے کہا کہ اس وقت تو نے کیوں کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں؟ دلاور نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب روزانہ کئی مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تو کئی مریض ان سے محروم ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں نے پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں، آپ چیک کر لیں اور اس کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ یہ سن کر ڈاکو حیران ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ ایک مالک اپنے ملازم کے لیے اتنی ساری رقم دینے کو تیار ہے، جبکہ ملازم ایسا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی وفا کو دیکھ کر ڈاکو متاثر ہوئے، پھر پیسے ڈاکٹر صاحب کے اکاؤنٹ میں واپس ٹرانسفر کیے اور پھر دلاور کو باعزت طریقے سے ان کے کلینک کے گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر اشفاق نے دلاور کو دیکھا تو گلے سے لگایا۔ یہاں سے دلاور کی تعلیم و تربیت کا آغاز شروع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب دلاور کو بھی ایک کامیاب ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لہٰذا پری میڈیکل میں اس کی اچھی تیاری کروائی، اچھے اداروں میں، اکیڈمیوں میں پریپریشن کروائی اور ڈاکٹر صاحب کی محنت لگن کی وجہ سے دلاور لاہور کے ایک اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوا۔ یہ دلاور کا خواب تھا جو پورا ہوا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ گھر سے چلے جانا اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ اگر وہ گھر میں رہتا تو شاید ابھی بھی مزدور ہوتا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسے اپنے باپ کی یاد آتی تھی۔ اس نے ایک دن ڈاکٹر اشفاق کو ساری حقیقت بتائی کہ میں گھر سے روٹ کر گیا تھا، اپنا علاقہ اور اپنا شہر چھوڑا تھا۔ اس نے ہمت کر کے ڈاکٹر صاحب کو ساری حقیقت بتا دی، کس طرح کتے نے اسے کاٹا تھا، کس طرح ماسٹر صاحب نے اسے اپنے دروازے پر نہ بیٹھنے دیا، پھر جب اس کے اپنے سگے باپ نے اسے نفرت انگیز طعنے دیے جس کی وجہ سے اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ڈاکٹر اشفاق نے دلاور سے یہی کہا کہ جو بھی ہے باپ ہوتا ہے، تمہیں یوں اپنے باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور میری خواہش ہے کہ تم اپنے باپ سے ملو۔ تقریباً 8 برس بعد وہ اپنے قصبے واپس جا رہا تھا۔
یہ قصبہ اب شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھے باپ نے 8 برس بعد دلاور کو دیکھا، گلے سے لگا کر رویا۔ ڈاکٹر اشفاق بھی ان کے ساتھ تھا۔ باپ بیٹے سے معافی مانگتا جبکہ بیٹا اپنے باپ سے معذرت کرتا۔ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے اپنے اپنے رویوں کی وجہ سے۔ عاشق کباڑیے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ایک شخص اور بھی ہے جس نے تجھے تلاش کیا اور تجھے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ باپ نے اسے بتایا کہ ماسٹر شبیر بیمار رہتے ہیں، ہر وقت بستر پر لیٹے رہتے ہیں۔ اس کا بیٹا سہیل اسے چھوڑ کر چلا گیا اور مڑ کر باپ کا حال تک نہ پوچھا۔ وہ بد نصیب ڈاکٹر تو بن چکا تھا لیکن شادی کے بعد باپ کو تنہا چھوڑ گیا۔ دلاور ماسٹر صاحب کے گھر گیا۔ ماسٹر صاحب ایک ملازم کے ساتھ گھر میں اکیلے تھے۔ بیوی کی وفات ہو چکی تھی، 2 بیٹیوں کی شادی تھی۔ کبھی کبھار وہ باپ کی خیریت دریافت کرنے آ جاتی تھی، لیکن بدبخت بیٹا جس کی خاطر ماسٹر نے اتنی تگ و دو کی، وہ اپنے باپ سے دور ہو گیا۔ ماسٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا، شاید مجھے اس رات والے واقعے کی سزا ملی ہے جس رات میں نے تجھے اپنے گھر کے باہر پڑھنے سے بھی روک لیا۔ کبھی کبھی ایک معمولی سی غلطی بھی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں، ان میں خوشیاں تقسیم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان بنا دے۔